तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम इब्रानियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं और आज हम 9वें बाब की 1 ता 10 आयात का मुताला करेंगे। अगर आप हमारी पुरानी इकसात देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.biblemutalaya.com पर देख सकते हैं। आपको गुज़िश्ता तमाम इकसात और आप इन्हें वहाँ से डाउनलोड करके अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, तो वेबसाइट विज़िट कीजिए। आज खुदाउन के फजल से हम एक नए बाब के मुताले का आगाज़ करेंगे। 9वें बाब की 1 ता 10 आयात। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद ज़की का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। हम इब्रानियों के ख़त के 9वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आप हमें इस बाब का मौजू बताइए। मैं कहूँगा कि हम मज़ीद बेहतर चीज़ों के मुतल्लिक पढ़ रहे हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि मैं 9वें बाब को पाकीज़गी और मसीह की कहानत का उन्वान दे सकता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं पहली 10 आयात को पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। गर्ज पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे, और ऐसा मकदस जो दुनियावी था यानी खैमा बनाया गया था, अगले में चिरागदान और मेज़ और नज़र की रोटियां थीं, और इसे पाक मकान कहते हैं। और दूसरे पर्दे के पीछे वो खैमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं, उसमें सोने का ऊद सोज और चारों तरफ सोने से मंढा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का असा और अहद की तख्तियां थीं, और उसके ऊपर जलाल के करोबी थे जो कफारा गाह पर साया करते थे। इन बातों के मुफस्सल बयान करने का ये मौका नहीं। जब ये चीज़ें इस तरह बन चुकीं तो पहले खैमे में तो काहिन हर वक्त दाखिल होते और इबादत का काम अंजाम देते थे, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन ही साल भर में एक बार जाता, और बगैर खून के नहीं जाता, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानता है। इससे रूहुल कुद्स का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है, पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। वो खैमा मौजूदा ज़माने के लिए एक मिसाल है, और इसके मुताबिक ऐसी नज़रें और कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थीं जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामिल नहीं कर सकती, इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बिना पर जिस्मानी अहकाम हैं जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। भाई, हम पहली आयत पर बात करेंगे। गर्ज पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे, और ऐसा मकदस जो दुनियावी था। हमने गुज़िश्ता किस्त में आपसे सीखा कि पहले अहद से मुराद शरीयत है। इबादत के अहकाम और दुनियावी मकदस से क्या मुराद है? शरीयत की बुनियाद मैं कहूँगा दुनियावी इबादत थी जो इस दुनिया में मौजूद मादी चीज़ों पर मबनी थी। मादी और दुनियावी कहने का मतलब शरारत की या फिर बुरी चीज़ें नहीं, बल्कि वो जो दुनियावी और तख्लीक करदा हैं, और वो एक ऐसे कपड़े से बना था जिसके पर्दे बहुत अच्छे बनते हैं, और उसमें सोने और फिर चांदी की चीज़ें भी मौजूद थीं। और इबादत के अहकाम का ताल्लुक पुराने अहदनामे के
نظام اور شریعت سے ہے، اور اس میں احکام کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ان کو ماننا ضروری ہے، اور اگر آپ ان احکام کو توڑتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ان کا حساب دینے کے لیے آپ کو تیار بھی رہنا ہوگا۔ اور پرانے عہد نامے میں رسموں اور عبادت کے احکامات موجود تھے کہ کاہن کس طرح روزمرہ کی عبادت کرے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس کے بعد دنیوی مقدس کی بات کی، وہ جو دنیاوی دائرہ کار میں آتا ہے، اصلی اور مادی۔ دوسری آیت ہے، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، پہلے ایسا مقدس جو دنیوی تھا۔ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یروشلم کے شہر میں مقدس یا پاک مقام ایک عام جگہ نہیں تھی، لیکن وہ خیمہ اجتماع کے اندر موجود تھا۔ وہاں باہر کا صحن پاک مقام اور پھر پاک ترین مقام تھا، اس لیے لکھا ہے اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں اور اسے پاک مکان کہتے ہیں۔ یہاں میرا سوال ہے کہ ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتائیں، ہمیں مقدس اور اس میں موجود چیزوں کے متعلق بیان کریں۔ چراغدان کیا ہے؟ میز اور نظر کی روٹیوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس نے مقدس میں بخور کے مذبح کا حوالہ کیوں نظر انداز کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے خیمہ اجتماع کی ایک تصویر بیان کرتی ہے تاکہ ہم اس کی چیزوں اور اس کی چیزوں کے متعلق جان سکیں، جیسے کہ لکھا ہے کہ صحن کے گرد خوبصورت سفید پردے ستونوں پر لگے تھے، اور خیمہ اجتماع ان ستونوں کے گردا گرد گھرا تھا اور یہ پردے سفید تھے۔ اور پھر خیمہ اجتماع کے صحن میں ایک پیتل کا مذبح بنا ہوا تھا، انہوں نے اس پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ پھر وہاں پیتل کا حوض تھا جہاں کاہن اپنے ہاتھ پاؤں دھوتے تھے۔ ہم مقدس کے دروازے کی طرف چلتے ہیں اور اس کے گردا گرد بھی پردے لگے تھے، اور پھر مقدس میں داخل ہوتے ہی ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ بخور کا مذبح داہنے ہاتھ پر شمعدان، اور پھر بائیں طرف نظر کی روٹیاں پڑی تھیں۔ پر بائبل مقدس میں بخور کے مذبح کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، خیمہ اجتماع میں 2 مذبح تھے۔ پیتل کا مذبح باہر جو مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اس نے صلیب پر اپنی جان دی، اور بخور کا مذبح مسیح کے متعلق ہے، جو ہم سب کی عبادتیں اور ہماری شکر گزاریاں اور ہماری دعائیں اور ہماری مناجاتیں خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ سردار کاہن، وہ ہمارا سردار کاہن ہے۔ اب ہماری عبادات زمینی مقدس میں نہیں ہے، پر مصنف نے یہ لکھا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ عبادت کس کو پیش کرتی ہے، اور اسی لیے بخور کا مذبح ایک مثال ہے، اور میں کہوں گا کہ یہاں پر اس نے حقیقی عبادت کی بات کی ہے جو مسیح کے ذریعے خدا تک پہنچاتی ہے۔ چراغدان اور نظر کی روٹیاں کس بات کا حوالہ دیتی ہے؟ صحیح۔ دیکھیں، خیمہ اجتماع کے تمام حصے مرکزی طور پر مسیح کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر چراغدان دراصل روح سے بھرے ہوئے مسیح کو ظاہر کرتا ہے، جس نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور جو کوئی بھی مسیح سے جڑا ہے حقیقی معنوں میں وہ اس کی ڈالیوں کی مانند ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا کے سامنے مسیح کی زندگی کو ظاہر کریں تاکہ ہم تاریخ دنیا میں نور کی مانند چمکیں۔ اور نظر کی روٹیوں کی میز کے حوالے سے، سبت کے دن اس پر 12 روٹیاں ہوتی تھیں اور ان کو اگلے سبت پر تبدیل کیا جاتا تھا، اور میں کہوں گا کہ یہ 12 روٹیوں کی میز در حقیقت مسیح کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ روٹیاں ہیں، اور ہم یہ روحانی غذا کھا کر سیر ہوتے ہیں، اور ہم اس پر انحصار بھی کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اس سے آگے تیسری آیت میں لکھا ہے، اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں، اس میں سونے کا عود سوز اور چاروں طرف سونے سے منڈا ہوا عہد کا صندوق تھا۔ یہ پاک ترین مقام کا حوالہ ہے۔ اس سے پہلے لکھا ہے اس کے سامنے ایک پردہ تھا۔ مجھے اس پردے اور پاک ترین مقام میں موجود چیزوں کے متعلق بتائیے۔ وہاں پر موجود تھا جس پر کروبی بنے تھے، جیسے کہ وہ کہتے ہوں کہ اے انسان، یہاں پر آنا منع ہے، اور اس جگہ پر سال میں محض ایک مرتبہ سردار کاہن داخل ہو سکتا تھا، اور سردار کاہن کفارے کے دن پر وہاں پر
خون لے کر داخل ہوتا تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں اور ہم اس کی تفصیل احبار کے 16ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں داخل ہونا ممنوع تھا کیونکہ وہ خدا کے تخت کی عکاسی کرتا تھا تاکہ یہودی لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اس پردہ کے پیچھے جہاں عہد کا صندوق پڑا ہوا تھا وہ کیکر کی لکڑی سے بنا تھا اور اس کے اندر اور باہر سونا جی، منڈھا ہوا خالص تھا سونا۔ اور اس کا سرپوش خالص سونے سے بنا تھا اور اس پر سونے کے 2 کروبی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے سرپوش پر خون چھڑکا جاتا تھا جیسے کہ وہ کروبی اس خون کو دیکھ کر گناہگاروں کی عدالت کو نہیں آئیں گے۔ اس سرپوش پر خون کا چھڑکا جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہوا، اور یہ سچ ہے۔ یقیناً سردار کاہن سال میں 1 مرتبہ وہاں داخل ہوتا، لیکن مسیح کی مصلوبیت کے بعد ایک معجزہ ہوا۔ بائبل فرماتی ہے کہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، اور میں کہوں گا کہ اوپر سے پھٹنے کا مطلب ہے کہ خدا نے ان کے لیے راستہ کھولا، اور درمیان سے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کروبی وہاں رک گئے کہ اب انسان یہاں سے داخل ہو سکتا ہے، اور ان کا کفارہ پورا ہوا۔ خدا اپنی حضوری میں انسان کا منتظر ہے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، مصنف نے یہاں مقدس کا حوالہ دیا تو اس نے بخور کے مذبح کی بات نہیں کی، وہ پردے کے پیچھے تھا، اس لیے کہ حقیقی عبادت صرف خدا کی حضوری میں ہو سکتی ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ وہ خدا کی حضوری میں ہیں۔ جب تک ہم اس کی حضوری میں نہیں ہوں گے، ہم حقیقی راست باز نہیں بن سکتے۔ سو خیمے کو تیار کرنے کی ہدایات میں بخور کے مذبح کا ذکر نہیں ہوا۔ ہارون کے سردار کاہن بننے کے حوالے سے یہ سب تیاری کی گئی۔ عبادت سے پہلے کاہن کا ہونا ضروری تھا۔ اس طرح یہاں پر صحن میں موجود مذبح کا تذکرہ نہیں ہوا۔ میں خروج کی کتاب کے حوالہ سے سوال کروں گی۔ ہم نے پاک ترین مقام میں سونے کے عود کے حوالہ سے نہیں پڑھا، یہاں کس بنیاد پر یہ لکھا ہے؟ بہت ہی اہم سوال۔ جی بھائی۔ روح القدس کے الہام سے عبرانیوں کے خط کے مصنف نے ایک تفصیل بیان کی جو خروج اور احبار کی کتاب میں موجود نہیں تھی کہ پاک ترین مقام میں سونے کا عود موجود تھا۔ کوئی یہ الزام لگا سکتا ہے کہ اس نے اپنے طور پر یہ لکھا۔ کفارے کے دن پر جب سردار کاہن پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا، احبار کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ سونے کا عود لے کر داخل ہوتا تھا، اس میں سے دھواں اٹھتا تھا اور اس کو ڈھانپ لیتا تھا، اور اس بخور کے علاوہ وہ اس جگہ پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ چیز مسیح کی کاملیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس نے یہاں کیا کہا، اس کا اصل حوالہ ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتا ہے۔ دوسرا، اس نے پورے اختیار سے اس کا ذکر کیا کہ پاک ترین مقام میں کیا ہوا۔ جی، وہ یہ بتانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا تاکہ وہ لوگوں کو روحانی عبادت کے بارے میں بتائے، زمین پر دنیاوی عبادت نہیں۔ سو خدا کے قیام کی جگہ سے جدا کرنے والا پردہ اب نہ رہا، لیکن تب بھی وہ اسی جگہ پر موجود داخل تھا۔ ہوئے۔ وہ پاک مقام میں داخل ہو گئے، اب ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ بھائی، میں یہاں اس کی تصدیق کرنا چاہوں گا، کیا ہم اس کے لیے پاک مقام یا پاک ترین مقام جیسے الفاظ نہیں سنتے؟ جی، براہ راست۔ جی ہاں، بالکل۔ ٹھیک ہے، میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم کسی شخص کو دعا کرتے یا گیت گاتا دیکھتے ہیں تو ہم اعتماد سے کہتے ہیں کہ ہم پاک ترین مقام میں داخل ہوتے ہیں۔ کلیسیا کے دور میں یہ کہنا درست ہے؟ اگر ہم بائبل کے حوالے سے دیکھیں تو نہیں، ہم اس کو پاک کہہ سکتے ہیں۔ پس اے بھائیو، ہمیں پاک مکان داخل ہونے کی دلیری ہے۔ اگر ہم اب بھی پاک ترین مقام کہیں تو اس کے معنی ہے وہ پردہ اب تک موجود ہے۔ شکریہ۔
डॉक्टर फरीद, मैं अहद के संदूक में पड़ी चीजों के मुतल्लिक आपसे जानना चाहता जी, हूँ। उसने कहा, ये अहद का संदूक किसको जाहिर करता है? इसमें मन से भरा मर्तबान, हारून का फूला फला असा और ईद की 2 तख्तियां मौजूद थीं, क्या कहेंगे? जी, खूबसूरत चीज ये है कि अहद का संदूक कीकर की लकड़ी से बना था, ये सोने से मंडा हुआ था। ये मसीह की फितरत के 2 पहलुओं को बयान करता है। लकड़ी की ये किस्म खराब नहीं हो सकती और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मसीह अपनी इंसानी जिंदगी में बेऐब और पाक था और खालिस सोना खुदावंद यीशु अल मसीह की अलहुयत को जाहिर करता है। और हम देखते हैं कि मसीह के 2 पहलू हैं, खुदा और फिर इंसान, और ये सच है। वो कितना खुदा और कितना इंसान था। कामिल खुदा और कामिल वो इंसान, निस्फ खुदा या निस्फ इंसान नहीं था। सही। ये 2 पहलू और फितरतें अलग हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि ये आपस में मिली हुई नहीं। देखें कि संदूक के अंदर मन का मर्तबान था। हम खरूज की किताब में ये पढ़ते हैं और मसीह ने मन के बारे में बयान किया और ये आसमान से मुजस्सम मसीह को जाहिर करता है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी। मसीह ने यूहन्ना 6 में इसको बयान किया। जी बिल्कुल। उसको कहाँ पर रखा? अहद के संदूक में। और मैं कहूँगा कि इसका मकसद यही था कि लोग हमेशा इस मौजज़े को याद रखें जो 40 साल तक उनके साथ हुआ। उनके सारे सफ़र में मन उनको मिला। और दूसरा हारून का फूलों वाला आसा और इसकी कहानी हम अहबार के 16-17 माफ कीजिएगा गिनती के 16वें और 17वें बाब में पढ़ सकते हैं। जब लोगों ने मूसा और हारून के खिलाफ बगावत की तो खुदावंद ने कहा कि जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी। उनके आबाई खानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी थी और वो खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने सारी रात पड़ी रहीं। और लावियों के खानदान से हारून सरदार काहिन था। अगली सुबह मूसा आसा लेने को गया तो हारून की लाठी पर कलियां फूटी हुईं और शगुफे निकले हुए और पक्के बादाम लगे हुए थे और उस मुर्दा आसा में जान आ गई। और मैं कहूँगा कि ये मसीह के मुर्दों में से जी उठने की तरफ इशारा है। और उसके जी उठने के बाद वो सरदार काहिन बन गया और इसीलिए उसके आसा को अहद के संदूक में रख दिया गया। तीसरी चीज अहद की 2 लोहें हैं। पहली मर्तबा ये 2 लोहें अहद के संदूक में नहीं रखी गई थीं, इसीलिए वो टूट गईं। जिस तरह लोगों ने पहले और दूसरे हुक्म को तोड़ा और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि ये तख्तियां बाहर नहीं रह सकतीं। जब भी लोग कोई गुनाह करेंगे तो उस गुनाह के सबब से उनकी मौत हो जाएगी और इसीलिए उनको अहद के संदूक में रखा गया। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि वाहिद यीशु है जिसने 10 अहकाम बल्कि इसके अलावा बाइबल मुक़द्दस में मौजूद 650 अहकामात को उनके असल और हकीकी मानों में पूरा किया। तेरी शरीयत मेरे दिल में है। बिल्कुल, शुक्रिया। फिर 5वीं आयत में लिखा है, और उसके ऊपर जलाल के करोबी थे जो कफारा गाह पर साया करते थे। इन बातों के मुफस्सल बयान करने का यह मौका नहीं। जब ये चीज़ें इस तरह बन चुकी तो पहले खैमे में तो काहिन हर वक्त दाखिल होते और इबादत का काम अंजाम देते थे, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन ही साल भर में एक बार जाता है और बगैर खून के नहीं जाता, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानता है। इससे रूहुल कुद्स का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। पाक तरीन मुकाम में सरदार काहिन एक मर्तबा दाखिल होता है। ये कौन सा दिन था? कफारे का दिन। हमें कफारे के दिन के वाकयात बयान करें। जी, अहबार 16वें बाब में हम कफारे के दिन की तफसील को पढ़ सकते हैं और ये यहूदी कैलेंडर में सबसे अहम दिन जाना जाता है और लोग हर साल इसका इंतज़ार करते हैं। और इस दिन के वाकयात के हिसाब से वो ये जानते हैं कि खुदा उनसे मुतमईन है और वो उनके साथ 1 साल और सकूनत करेगा। और अगर हम इसका मुताला करेंगे तो हम जानेंगे कि उस दिन हारून 2 मर्तबा पाक तरीन मुकाम में दाखिल हुआ था और पहली मर्तबा वो कुर्बानी करता और उसके
خون کو چھڑکاتا تھا، اور یہ دراصل اس کے اور اس کے گھرانے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا تھا، اور دوسری بار وہ قربانی گزرانتا تو پاک ترین مقام میں داخل ہو کر خون چھڑکاتا تھا تاکہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ جی ہاں، اور اس کے متعلق بھی میرے 2 سوالات ہیں۔ اور دوسری بار وہ 2 بکروں کی قربانی گزرانتا تھا، اور ایک خطا کی قربانی ہوا کرتی تھی، جبکہ دوسرا بکرا عزازیل کے نام ہوتا تھا، اور پہلی قربانی کے بعد اس کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا۔ پہلی قربانی کا خون پاک ترین مقام میں جاتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ دوسرے بکرے پر رکھ کر اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا، اور پھر اس دوسرے بکرے کو باہر لے جا کر بیابان میں چھوڑ دیتے تھے۔ اور میں بتانا چاہوں گا کہ عزازیل ایک عبرانی لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے دور ہو جانا، دور اور لے جانا۔ یہاں ہم مسیح کے کام کے 2 پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ 2 شاندار پہلو ہیں، کیونکہ مسیح نے اپنے آپ کو قربانی کی خاطر پیش کیا، اور اس کے خون سے الہی عدالت کے تمام تقاضے پورے ہوئے۔ دیکھیں، وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ہمارے تمام گناہوں کو مٹایا۔ جیسے عزازیل کا بکرا بیابان میں کھو جاتا تھا، جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ یہ صحیح۔ کفارے کے دن کو ظاہر کرتا ہے۔ کفارے کے دن ایک کو مفکر نے مسیحت اور بائبل پر یہ الزام لگایا کہ پرانے عہد نامے میں یہوہ خداوند کی اور بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عزازیل کا بکرا شیطان اور ناپاک روحوں کے حضور گزرانا جاتا تھا۔ میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عزازیل یا عزرائیل کے معنی یہی ہیں؟ کیا وہ بکرا بتوں کے حضور گزرانا جاتا تھا؟ جس نے بھی یہ کہا اس نے اس حوالے کو بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی جہاں اس کا ذکر ہے۔ احبار 16:20 میں یہ لکھا ہے کہ اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے۔ یہ 2 بکرے تھے، ایک کو قربان کرتے، جبکہ زندہ کے لیے یوں لکھا ہے اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریاں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے۔ کیا یہ شیطان کی عبادت کرنے کو ظاہر کرتا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز پر گناہوں کا اقرار کریں جو شیطان کو ظاہر کرے تو یہ کفر ہے۔ صحیح۔ شیطان کا گناہوں کے کفارے سے کیا واسطہ ہے؟ دیکھیں، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ وہ خود ہی ہلاکت ہے اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ بائبل کی تعلیم کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں کا اقرار کرے۔ لکھا ہے کسی شخص کے ہاتھ بیابان میں بھجوا دے، اور لفظ عزازیل کے معنی ہے کہ دیکھیں، عزازیل کے معنی ہے علیحدگی۔ دور لے جانا۔ صحیح۔ یوں لگتا ہے کہ اگلے سال تک تمہارے گناہ تم سے دور ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک تمثیل تھی کہ ان کے گناہ ان سے دور ہوئے، 100%۔ لیکن یہ بت پرستی یا شیطان یا کسی اور کی پوجا نہیں ہے۔ بالکل۔ شکریہ۔ یقیناً اس حصے سے متعلق مہمانوں کا کوئی سوال ہوگا؟ 9ویں آیت کا آخری حصہ ہے، ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتے۔ پھر ان قربانیوں کی کیا ضرورت تھی، یہ بتائیے۔ جب یہ قربانیاں ہمیں معافی نہیں دے سکتی اور ابدی قبولیت میں ان کا کوئی کردار نہیں، تو ان نظروں اور قربانیوں کی کیا ضرورت؟ کیا کہیں گے آپ؟ ہم نے سیکھا کہ پہلا عہد نشانوں اور علامتوں کا عہد تھا، اور یہ ضروری تھا کہ لوگ سیکھیں کہ گناہ کی ایک سزا ہے اور خدا لوگوں کو سزا دینا نہیں چاہتا۔ اسی لیے حقیقی راہ یعنی مسیح کے آنے سے پہلے ایک متبادل راستہ بنایا، اور خدا نے لوگوں کے ذہنوں کو بنایا کہ قربانی کی کیا اہمیت ہے، اور یہ قدیم زمانے سے ہے۔ باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے، اور ہابل اپنی بھیڑوں میں سے پیلوٹوں کو قربان کرتا تھا، اور پھر شریعت میں لاویوں کا نظام آیا، اور اس سے یہودیوں اور سب لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا کہ
گناہ کی سزا موت ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور اس نے کہا کہ جو کچھ بھی پچھلے 1500 سالوں میں ہو رہا ہے وہ حقیقت میں کسی کے دل کو صاف نہیں کر سکتا۔ یہاں پر میں مثال کے طور پر کہوں گا کہ اگر کوئی قربانی گزرانے تو کچھ دیر بعد اس کا ضمیر اس کو یہ ملامت کرتا ہے کہ وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل ہونے سے مراد اپنے ضمیر سے سارے بوجھ کو ہٹانا، یعنی گناہ کے سارے بوجھ کو ختم کرنا ہے۔ میں اس سوال کو یوں پوچھنا چاہوں گا، شاید یہ سب دیکھنے والوں کے سوالوں کا جواب دے سکے کہ جانوروں کی اہمیت انسان سے کم ہے۔ تو خدا نے جانور کے خون سے انسان کے گناہ کس طرح معاف کیے؟ کیا کسی جانور کا خون خدا کے معیار پر پورا اترنے کے لیے کافی تھا؟ دیکھیں بھائی ایاد، اگر آپ 200 پاؤنڈ کا بھی نوٹ لے آئیں تو وہ محض ایک کاغذ ہے، پر اس کی اہمیت 200 پاؤنڈ کے برابر ہے۔ ہم پر بھی۔ پر یہاں اس پر خالص سونا منڈھا ہوا ہے، تو اگر یہ خالص سونا ہمیں نہ ڈھانپے تو اس نوٹ کی کوئی اہمیت نہیں، وہ صرف ایک کاغذ ہے۔ 10 پاؤنڈ کی طرح۔ 10 پاؤنڈ کی طرح۔ جی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرانے عہد نامے کی قربانیاں ایسے 200 پاؤنڈ کے نوٹ کے برابر ہیں، اور خدا نے ان کو وقتی طور پر قبول کیا ہے کیونکہ وہ مسیح کی قربانی یعنی خالص سونے کی قدرت ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خداوند یسوع المسیح کی قدرت ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، شکریہ۔ کیونکہ مسیح کے ٹھیک ہے۔ آنے سے پہلے یہی کچھ صحیح۔ ہوتا تھا۔ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، خدا نے پرانے عہد نامے میں قدیم لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا، کیونکہ اس نے مسیح کے کفارے کے کام کی قدر کی جو ہونے کو تھا۔ شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آپ تیار ہیں؟ ہم نے دوسری آیت میں سیکھا کہ یہ پہلی جگہ یعنی مقدس کا حوالہ ہے جہاں پر چراغدان اور میز موجود تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ چراغدان اور میز کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ چراغدان مسیح کا عکس ہے جو روح القدس سے بھرا اور جو اس سے بھرا ہے۔ وہ چراغدان کی شاخوں کی مانند ہے، جبکہ میز مسیح کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ وہی روٹی ہے، ہم اس سے سیر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے سردار کاہن کے سال میں ایک مرتبہ پاک ترین مقام میں داخل ہونے کے متعلق سیکھا۔ کوئی بتائے گا کہ یہ کب ہوتا ہے؟ کفارے کے دن یہودیوں کے لیے ایک خاص دن ہوتا تھا۔ لوگ سارا سال اس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ نشان تھا کہ پورا سال خدا ان لوگوں سے راضی رہا۔ ہارون 2 بار وہاں داخل ہوتا تھا، ایک بار اپنا اور گھرانے کا کفارہ دیتا اور دوسری بار قربانی دیتا تاکہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر فرید؟ آمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فرید، آپ کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، مسیحت نے ہماری زندگیوں میں عظیم کام کیے ہیں۔ مسیحت نے ہمیں ایک عظیم مقام بخشا ہے۔ ہم خدا سے قبولیت اور تسلی کی بھیک نہیں مانگتے، بلکہ مسیح کے کیے کام کی بدولت ہم خدا کے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ ایک شاندار رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو مسیح کے کام کو قبول کیجیے، کیونکہ اس نے آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔